तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिकंदर ज़ुल्करनैन को बादशाहत कैसे मिली? वो कौन सा इस्म आज़म पढ़ता था? आइए आज आपको वो इस्म आज़म बताते हैं जिससे सिकंदर ज़ुल्करनैन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर सबसे बड़ी बादशाहत अता फरमाई। यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे आका अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत की इस्लाह फरमा दे। उम्मत इस वक्त दर बदर फिर रही है, दिल खून के आंसू रोता है उम्मत के हालात देख के। वो भी हमारे उम्मती भाई और बहनें हैं जो कुफर करते हैं, जो शिरक करते हैं, जो बिदात के अंदर हैं, जो रसूमात के अंदर हैं, जो खराफात के अंदर हैं, जो कुफरिया शिरकिया आमाल करते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर जादू करते हैं, जो एक दूसरे को नज़र बद लगाते हैं जानबूझ के, जो एक दूसरे के साथ हसद करते हैं, जो एक दूसरे का बुरा चाहते हैं, जो एक दूसरे का दिल के अंदर कीना, बुग़्ज़, हसद, नफ़रतें, अदावतें पाले हुए हैं, वो भी हमारे भाई और हमारी बहनें हैं। वो भी मेरे आका अलैहिस्सलाम के उम्मती है। दिल खून के आंसू रोता है उनके हालात देख के, उनकी बातें सुन के। ऐसे ऐसे अजीब वाक़यात हैं और ऐसे ऐसे अजीब हालात हैं कि जिनका हमें भी सामना करना पड़ता है। लोग ऐसे ऐसे सवालात पूछते हैं, ऐसे ऐसे कामों के लिए राब्ता करते हैं कि हमारी रूह और बदन कांप उठता है। तो इन हालात के अंदर हम चाहते हैं कि आपका ताल्लुक़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ जाए, मज़बूत बन जाए। हम आपका ताल्लुक़ अपने साथ नहीं जोड़ना चाहते, हम आपका ताल्लुक़ आपके रब के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं कि हमारा भी ताल्लुक़ हमारे रब के साथ पुख्ता हो और आपका भी हो। यही तो हज़रत उक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि हम बंदों को बंदों की ग़ुलामी से निकाल कर अपने रब की ग़ुलामी में लाने के लिए आए हैं, हमें भेजा गया है। जब रुस्तम के दरबार में वो दाखिल हुए तो रुस्तम ने पूछा, तुम वहाँ अरब के बद्दू और अरब से चल के क्यों आए हो यहाँ? तो हज़रत उक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि हम बंदों को बंदों की ग़ुलामी से निकाल के अपने रब की ग़ुलामी में लाने के लिए आए हैं, हम आए नहीं, हमें भेजा गया है। तो हमारा भी यही फ़र्ज़ मनसबी है, हर उम्मती का फ़र्ज़ है जिसने भी मेरे आका अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका ये फ़र्ज़ मनसबी है कि ख़ुद इस्लाम के ऊपर चले, ख़ुद दीन के ऊपर चले और दूसरों को दीन की, इस्लाम की दावत दे। ख़ुद बुराई से बचे और दूसरों को बुराई से बचने की दावत दे और तलकीन करे। ये हर एक का फ़र्ज़ मनसबी है। इसीलिए हम आपको टूटे फूटे अल्फाज के अंदर आमाल बताते हैं, आपको तरतीब बताते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नामों के ख़ास आमाल बताते हैं, अल्लाह के पाक कलाम के ताकतवर तरीन, मुजरब तरीन आमाल आपको बताते हैं जो मुस्तनद भी हैं, ऑथेंटिक भी हैं। हमारे एक भी अमल की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम के साथ ना कोई रिज्जत है, ना कोई रिवर्स है। एक बंदा भी आज तक हमने ऐसा नहीं देखा। जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम के साथ हमने सोशल मीडिया पे अपने वज़ाइफ के ख़ास अमाल बताने शुरू किए, पहले तो हम नहीं बताते थे, सिर्फ़ अपने इलाज मुआलजे वाले मरीज़ों को बताते थे या अपने शागिर्दों को अमाल करवाते थे, उसकी रियाज़त मुजाहदा जो करवाना होता है चिल्ला कशी की सूरत में वो करवाते थे। लेकिन जब से हमने सोशल मीडिया के हालात देखे, फिर हमने जब फ़ैसला किया कि मुसलमानों की इस्लाह के लिए क्यों ना उनको अच्छी चीज़ बताई जाए ताकि वो बुराई से बचें, उनको उसका मुतबादल मिले, उनको उसका अल्टरनेट मिले, ताकि वो बुरे अमाल की तरफ ना जाएं, अपने ईमान को भी बचाएं, अमाल को भी बचाएं, माल को भी बचाएं और अपनी इज़्ज़त व आबरू को भी बचाएं। इसलिए हम आपको ख़ास अमाल बताते हैं, आपके लिए दुआएं करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत के लिए हम दुआ करते हैं, अपने इलाज मुआलजे वाले मरीज़ों के लिए भी, आने वालों के लिए भी, राब्ता करने वालों के लिए भी, और आमाल और पढ़ाइयाँ और औराद व वज़ाइफ करने वालों के लिए भी, और पूरे जमी उम्मत मुस्लिमा के लिए हम रात को इस्म आज़म की दुआ में सबको शामिल करते हैं। आप भी इस्म आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम और मसला कमेंट्स में लिख दिया करें। और हमारे तमाम आमाल की सब मुसलमानों को आम इजाज़त है। जो 5 वक़्त का नमाजी है उसको आम इजाज़त है
جو بے نمازی ہے وہ جب عمل کرے گا تو وہ اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو پھر رجت ہوتی ہے، اس کو ریورس ہوتا ہے، چاہے وہ ہمارا عمل کرے، چاہے وہ کسی اور بہت بڑے کسی عامل کا، بڑے مشائخ کا، کسی بہت بڑے وقت کے ولی کا بتایا ہوا عمل کرے، جب تک وہ اللہ کے فرض کو ادا نہیں کرے گا جو اللہ نے فرض کیے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے بھی آخری الفاظ، آخری وصیت فرمائی، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، اے میری امت، نماز 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 کی حفاظت کرنا، اور اپنے متحدوں کی، غلاموں کی، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرنا، جتنے بھی متحد ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے بھی یہ وصیت فرمائی، وہ نماز جب مسلمان نہیں پڑھے گا تو اس کو کسی عمل سے، ورد وظیفے سے، نقش سے، تعویذ سے بھلا کیسے فائدہ ہو سکتا ہے؟ الٹا ریورس ہوتا ہے، الٹی اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ پھر اللہ کو غصہ آتا ہے کہ اے بدبخت، جو میں نے تیرے اوپر نماز فرض کی ہے وہ تو پڑھتا نہیں، اور ویسے تو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ وہ اٹھا کے منہ پہ مار دے گا۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اسے کیا ضرورت ہے ہماری پڑھائیوں کی، ہمارے اوراد و وظائف کی۔ ہاں، جب بندہ اللہ کے فرض کیے ہوئے امور کو انجام دیتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اس پہ بھروسہ رکھتا ہے، اس پہ توکل کرتا ہے، اس سے لو لگاتا ہے، اپنی آس، امید، یقین اور ہر چیز کا مرکز اور محور اپنے رب کو بناتا ہے، پھر رب اس کی ہر پکار کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اس کے دنیا آخرت کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ کون ہے اللہ کے علاوہ جو حل کر سکے؟ اور اللہ سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر قدرت والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہے تمام زمینیں، تمام آسمان، تمام مخلوقات اور تمام عالمین، اور ایسے ایسے سیارے ہیں، ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، کرسٹل ہیں، اور ایسی ایسی دنیایں ہیں، ایسے ایسے عالمین ہیں کہ جن کو آج تک سائنس بھی نہیں دیکھ سکی اور نہ جان سکی ہے۔ کون ہے اللہ کے علاوہ جو کسی کی بگڑی بنائے؟ کون ہے جس کو میرا رب دینا چاہے اور اس کو کوئی روک دے؟ میرا اللہ کسی کو روکنا چاہے اور اس کو کوئی دے دے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی انسان کے اندر کوئی طاقت اور قوت ہے کہ وہ اللہ کا مقابلہ کرے اور اللہ کے مخالف چلے، اور اللہ کوئی کام کا ارادہ کرے اور اس کے ارادے کو کوئی روک دے؟ اس کے ارادے کا نام موجود ہے، وہ کہتا ہے کن تو فیکون، ہو جاتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، یہ اس کی شان ہے، وہ مٹیریل کا محتاج نہیں، وہ اسباب کا بھی محتاج نہیں، بغیر مٹیریل کے پیدا کر دے، بغیر اسباب کے کسی کو پیدا کر دے، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھا دیا اس نے، بغیر اسباب کے، بغیر چیزوں کے۔ جب وہ براہ راست مدد اور نصرت کرنے پہ آتا ہے تو پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بھی براہ راست حکم دیتا ہے، کل نا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ پھر وہ براہ راست خود حکم دیتا ہے، فرشتوں کو بھی پیچھے کر دیتا ہے۔ جب تعلق اور توکل ابراہیم جیسا ہوتا ہے تو پھر اللہ براہ راست اس چیز کو حکم دے کے اس کی صفت کو سلب کر کے اور اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آگ کے اندر جلانے کی صفت کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی ہے، جب چاہے اس کو صفت کو سلب کر لے، نکال دے۔ چھری کے اندر کاٹنے کی صفت کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر چھری نہیں چلی، اللہ نے اس کی صفت کو ختم کر دیا، مینڈا رکھ کے اس کو ذبح کروا دیا، رسیاں کٹ گئی اور چھری جو ہے وہ آگے کھال کو اور بدن کو کاٹنے سے قاصر ہے۔ چھری کو کاٹنے کی تاثیر کس نے دی؟ میرے رب نے دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بدن کی رسیاں جل گئی اور بدن محفوظ رہا۔ رسیوں کو کس نے جلایا؟ اسی آگ نے، جس کے اندر جلانے کی تاثیر میرے رب نے رکھی، اور ابراہیم کے بدن کو آگ کے اوپر حرام کر دیا گیا اور آگ کو حکم دیا کہ سلامتی والی ہو جا۔ وہ جب چاہے، جسے چاہے جو عطا کرے، کوئی روکنے والا نہیں، جس کا چاہے روک دے، کوئی دینے والا نہیں۔ پوری دنیا کے پیر فقیر اور عامل مل کے، ورد وظیفے مل کے کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے جب تک میرا رب نہ چاہے، اور پوری دنیا کے جنات، شیاطین اور جادوگر مل کے کسی کا نقصان نہیں کر سکتے جب تک میرا رب نہ چاہے۔ ایسا توکل، ایسا ایمان، اس کی ہمیں ضرورت ہے اس دور کے اندر، ایمان کی، محنت کی اور اعمال صالحہ کی۔ جب ایمان مضبوط ہوگا اور عمل صالح ہوں گے، پھر اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ کہ تم ایمان لاؤ، اعمال صالح اختیار کرو، زمین میں بھی تمہیں خلافت دے گا، حکومت دے گا، جیسے تم سے پہلوں کو اقتدار دیا۔ اقتدار کا مالک بھی اللہ ہے، زمین کا مالک بھی اللہ ہے،
ہر چیز اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جس کو چاہے عطا کر دے، جو چاہے جب چاہے جس کا چاہے روک دے، اس کے روکے ہوئے کو کوئی دے نہیں سکتا، اس کے دیے ہوئے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ سے مانگیں، اللہ کے اوپر توکل رکھیں، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں، اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو رگڑیں، لوگوں کے در در پہ دھکے نہ کھائیں، لوگوں کے آگے جا کے اپنا دست سوال جو ہے وہ دراز نہ کریں۔ لوگ دیتے نہیں، ذلیل کرتے ہیں، دے کے بھی ذلیل کرتے ہیں، نہ دے کے بھی ذلیل کرتے ہیں۔ جب اللہ سے آپ مانگتے ہیں تو اللہ دے کے بھی عزت دیتا ہے، نہ دے اس میں بھی عزت دیتا ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ جب انسان راضی برضا ہوتا ہے کہ یا اللہ تو جس حال میں رکھے، الحمدللہ علی کل حال، کہ تو جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیرا ہی انعام، تیرا ہی اکرام، تیرا ہی احسان ہے۔ ہم جو زندہ ہیں یہ اللہ کی صفت جمال کی وجہ سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ جس کو چاہے نظام کو چلا دے، جس کو چاہے نظام کو جب چاہے گا لپیٹ دے گا۔ قیامت کب آنی ہے کوئی نہیں جانتا اس کے علاوہ، لیکن قیامت کی نشانیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی، جو ایک ایک کر کے یک بعد دیگرے پوری ہو رہی ہیں۔ یہ قرب قیامت کا دور ہے، دجال کے فتنوں کا دور ہے، بڑے بڑے فتنے آئے، پہلے کرونا کا فتنہ آیا، بڑے بڑے لوگ اس فتنے کے اندر بہ گئے، مسجدوں کے اندر وہ فاصلے کے نام پہ نمازیں خراب کروا دی، عبادتیں خراب کروا دی، حرم کے اندر سے قرآن پاک اٹھا دیے، حج اور عمرے کے سارے امور ملتوی کروا دیے۔ ایسے دجالی فتنے ہیں، آگے اور آنے فتنے۔ ان فتنوں کو سمجھیں، دیکھیں، پرکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچائیں۔ آگے ایسے فتنے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے ایک تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو اس کے دانے پے در پہ نیچے گرتے ہیں، ایسے قرب قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک۔ آج آپ دیکھ لیں، قادیانیت کا فتنہ ہے، غامدیت کا فتنہ ہے، انجینئر مرزا کا فتنہ ہے، رافضیت کا فتنہ ہے، اور طرح طرح کی خرافات ہیں، طرح طرح کے لوگ ہیں، دین کے اندر بھی ملاوٹ، دین کے اندر بھی بگاڑ، دنیا کے اندر بھی ملاوٹ، کبھی سیاست کے نام پہ، کبھی عصبیت کے نام پہ، کبھی علاقائی عصبیت کے نام پہ، کبھی قومیت کے نام پہ، کبھی لسانیت کے نام پہ، فتنے ہی فتنے ہیں، اور اس میں فرقے ہی فرقے بنتے جا رہے ہیں۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر آپ کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ ایمان بھی بچا لے گا اللہ، آپ کے اعمال کی حفاظت بھی ہوگی۔ کب ہوگی؟ جب ہم اس کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں، جب ہم اس کے لیے چلتے ہیں، سوچ اور فکر کرتے ہیں۔ آج مسلمان کو صرف پیسوں کی فکر ہے، پیسہ آئے، پیسہ آئے، پیسہ آئے، حرام آئے، حلال آئے، جائز آئے، ناجائز آئے، کسی کا خون کر کے آئے، ملاوٹ کا مال بیچ کے آئے، سود کے ذریعے آئے، آنا چاہیے پیسہ۔ میرے بھائیو، پیسہ سب کچھ نہیں ہے، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اعمال صالحہ اللہ کی توفیق سے ہے، عافیت ہے، صحت ہے، سلامتی ہے۔ پیسہ ضرورت ہے، اس کو ضرورت کے درجے میں رکھیں۔ پیسے سے ہمارے دنیا کے امور ہیں، پیسہ اسباب کے درجے میں ہے، پیسہ مقصد نہیں۔ مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری، اطاعت اور رضا ہے۔ مقصد ہمارا آخرت ہے، دنیا ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا دیکھنے کے لیے، امتحان گاہ ہے۔ امتحان گاہ میں جا کے انسان پیپر حل کرتا ہے، امتحان گاہ میں جا کے وہاں لائٹیں، پنکھے، چیزیں اور اپنی چارپائی اور بیڈ نہیں سنوارتا، جانتا ہے کہ 3 گھنٹے کا پیپر ہے، ابھی مجھ سے لے لیا جائے گا۔ ہم دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں اور آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ وقت ضائع کرنے والا نہیں ہے، ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، جس کا ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہو کے حساب دینا ہے۔ میرے بھائیوں، تو اپنے اعمال کی حفاظت کریں، ایمان کی حفاظت کریں، اپنی اولادوں اور نسلوں کی تربیت کریں، دوسرے مسلمانوں تک ہر پیغام کو پہنچائیں، دوسروں کے لیے بھی نفع کا، دین کے اور دنیا کے نفع کا ذریعہ بنیں۔ اور یہ وہ خاص عمل ہے جو اسکندر ذوالقرنین کا عمل ہے۔ کسی نے پوچھا اسکندر ذوالقرنین کو اللہ نے بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی، 2 بادشاہ ایسے تھے جن جیسا بادشاہ دنیا میں دوبارہ نہیں آیا، جن کو اللہ نے پوری زمین کی حکمرانی دی، ایک اسکندر ذوالقرنین کو، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ اور اسکندر ذوالقرنین اللہ کا بندہ بھی تھا، مسلمان بھی تھا اور بادشاہ بھی تھا۔ 1,000 اونٹ اس کا خزانہ لے کے اس کے ساتھ چلتے تھے، 1,000 اونٹوں کے اوپر اس کے ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے خزانے تھے۔
اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی۔ اسکندر ذوالقرنین کو کسی نے پوچھا کہ اللہ نے تجھے سب کچھ کس وجہ سے دیا، کس عمل کی برکت سے دیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ وہاب ہے، اور میں اللہ کو اللہ کی صفت وہاب سے پکارتا ہوں۔ ایک اہل علم اور اہل دل میں سے ایک بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ وہاب اللہ کی وہ صفت ہے کہ جس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کے انہوں نے سمجھایا کہ اگر ساری زمینوں، سارے آسمان کے خزانوں کو جمع کر کے ایک دیگ، ایک برتن کے اندر ڈال دیا جائے، اور کوئی بندہ اللہ کے اسم وہاب سے اس کو پکارے یا وہاب، تو وہ سارے خزانے جس برتن، جس دیگ کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، ایک بار اللہ کے اسم وہاب کو پکارنے کی برکت سے اس کو وہ دیگ عطا کر دی جائے، 2 بار پکارے تو دوسری بار عطا کر دی جائے، 500 بار پکارے تو 500 بار عطا کر دی جائے۔ یہ عطا کرنے والی صفت کو وہاب کہتے ہیں۔ وہاب وہ ہوتا ہے جو بلا وجہ عطا فرما دے، دوست کو بھی دے، دشمن کو بھی دے، اپنے کو بھی دے، پرائے کو بھی دے، ہر چیز دے، ہر ایک کو دے، بغیر وجہ کے دے، بلا وجہ دینے والے کو وہاب کہتے ہیں۔ جو ہے ہی دینے والا، ہے ہی عطا کرنے والا، اس کے اسم وہاب سے اس کو پکارے، لیکن عشق کے ساتھ پکارے، زبان سے نہ پکارے، دل سے پکارے، یقین سے پکارے، دل سے پکارے، یا وہابو یا وہابو۔ اس کا 313 بار کا ایک خاص عمل ہے، اس کو آپ نے عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ رات کی تنہائی میں آپ عشاء سے لے کے صبح صادق تک، یعنی تہجد تک، فجر کی اذان سے پہلے آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو پڑھنا ہے اسم وہاب کو، یا وہابو 313 بار۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو 1414 بار آپ اس کو روزانہ پڑھیں، پھر اس کا کمال دیکھیں آپ۔ اور اس میں ایک اور بھی ترتیب ہے کہ اگر کوئی مرد ہے تو وہ ننگے سر اور ننگے آسمان کے نیچے پڑھے تو بہت زیادہ اس کی پاور اور تاثیر ہے۔ خواتین ہیں تو وہ ننگے سر نہ پڑھیں، اور ننگے آسمان کے نیچے بھی نہیں پڑھ سکتی تو کمرے کے اندر پڑھیں، سر کو ڈانپ کے پڑھیں، ٹھیک ہے ان کے لیے۔ لیکن مرد ہو، اگر کوئی ایسا فلیٹ ہے ننگے آسمان کے نیچے نہیں پڑھ سکتا تو ننگے سر تو کم از کم پڑھ سکتا ہے، تو ننگے سر پڑھے۔ اگر ننگے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے ننگے سر پڑے، اپنے آپ کو ذلیل و رسوا سمجھتے ہوئے فقیر، منگتا، محتاج بن کے پڑے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو، پھر اس عمل کی برکت ملتی ہے، پہلے دن ملتی ہے۔ جتنا درد سے، تڑپ سے، یقین سے، توجہ سے، دھیان سے، اللہ کے استحضار سے آپ پڑھیں گے، اتنی اس کی برکت، پاور اور تاثیر آپ کو ملے گی۔ یہ ہے وہ خاص عمل، اس کو کیجئے، 1414 بار کیجئے یا 313 بار کیجئے، ایک دن کیجئے، 40 دن کیجئے، ساری زندگی کیجئے، آپ کی مرضی ہے، کوئی شرط نہیں اس کے لیے۔ یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کو آپ نے پکارنا ہے، رات کے وقت پکارنا ہے، ننگے سر پکاریں، سر ڈانگ کے پکاریں، وضو سے پکاریں، بے وضو پکاریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ کا آپ کے رب کے ساتھ کنیکشن ملانا ہمارا کام ہے، آپ کو رب کا راستہ دکھانا ہمارا کام ہے، آپ کی بگڑی بنانا اسی کا کام ہے، آپ کو سب کچھ عطا فرمانا اسی کا کام ہے۔ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا جب تک وہ نہ چاہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں روک سکتا جب تک وہ نہ چاہے۔ بس اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہو کے، اٹیچ ہو کے، ان سے وابستہ ہو کے گزاریں، اپنے رب سے باتیں کیا کریں، راز و نیاز کیا کریں، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس سے مانگے، دنیا کی بادشاہت مانگے، آخرت کی خیر مانگے، دنیا کی نعمتیں مانگے، آخرت کی مانگے۔ نہ وہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، نہ وہ مانگنے پہ غصہ کرتا ہے، نہ وہ مانگنے پہ کہتا ہے کہ تو نے اتنا بڑا مانگ لیا، نہ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگنی ہو اس سے مانگے، بڑی سے بڑی مانگنی ہو اس سے مانگے، منگتے اور فقیر بن کے مانگے۔ سڑکوں چوراہوں پہ آپ نے دیکھا کہ منگتے فقیر کس طرح مانگتے ہیں، ان کی صورت بھی منگتوں والی، ان کا لباس بھی منگتوں فقیروں والا، سوالی، گداگر، بکاری والا، ان کے الفاظ اور جملے بھی وہی، ان کی حرکات و سکنات بھی وہی۔ ایسے ایسے اداکار قسم کے وہ منگتے اور فقیر اور گداگر ہوتے ہیں کہ بخیل سے بخیل آدمی کی جیب سے 50-100 نکلوا لیتے ہیں۔ ایسا منگتا اور فقیر اپنے رب کے سامنے بن کے دیکھیں، وہی تو ایک ہے جو غنی ہے،
باقی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اس کے منگتے اس کے فقیر ہیں۔ اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر کہہ رہا ہے پیغمبر کہ یا اللہ جو تیرے خزانے میں خیر ہے میرے اوپر عطا فرما دے، میں اس کا محتاج ہوں، تیرے در کا فقیر منگتا سوالی ہوں۔ بڑے سے بڑا نبی ولی بھی اللہ کے در کا محتاج ہے۔ ایک وہ ہے جو غنی ہے سب سے، سب کو پیدا کرنے والا، سب کو دینے والا ہے۔ تو اپنے رب کے سامنے منگتے فقیر محتاج بیکاری گدھا گر بن کے اس سے مانگیں۔ جب دل سے مانگیں گے تو پھر وہ بھی محبت سے عطا کرے گا، وہ بھی خوشی سے عطا کرے گا۔ اور جس کو وہ خوشی سے محبت سے عطا کرے، جتنا بڑا بادشاہ اتنا بڑا اس کا تحفہ اور انعام ہوتا ہے۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خود فرماتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا میں بادشاہوں کا، حاکموں کا حاکم نہیں ہوں؟ کیا میں شہنشاہوں کا شہنشاہ نہیں ہوں؟ سب بادشاہ اس کے در کے منگتے فقیر اور محتاج اور اس کی مخلوق ہیں۔ ان کی کیا حیثیت ہے رب کے سامنے؟ وہ سب کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، زندگی دینے والا، مارنے والا وہ۔ تو اپنے رب کے در کے منگتے فقیر محتاج بن کے اس کو پکاریں یا وہاب یا وہاب یا وہاب، پھر دیکھیں وہ کیا عطا فرماتا ہے، کیسے عطا فرماتا ہے اور کتنا کچھ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ساری ضرورتوں کو، حاجتوں کو اور تمام نیک مقاصد کو اللہ تعالیٰ پایا تکمیل تک پہنچائے، اس کو پورا فرمائے، اور ہر قسم کے بیماروں کو، روحانی ہو یا جسمانی ہو، میرا رب اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے صفت شافی سے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔